27 जून 1981 तेहरान की अबूज़र मस्जिद में नमाज जुमा के बाद अवाम का हुजूम है। इनकलाब ईरान को 2 साल गुजर चुके हैं, मगर माहौल में अब भी टेंशन है और यही तनाव मस्जिद के अंदर भी नज़र आ रहा है, जहां सबकी नज़रें मिंबर पर बैठे इमाम पर हैं, जो अवाम के सवालात का जवाब देने वाले हैं। उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया तो पहली सफ़ में मौजूद एक शख्स उठा और सामने रखे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड का बटन दबा दिया और कुछ ही देर बाद वो हो गया जो किसी के वहमो गुमान में भी न था। इस टेप रिकॉर्डर में बम था जो धमाके से फट गया। भगदड़ मच गई, हर तरफ धुआं फैल गया और जब गर्द बैठी तो मंजर दिल दहला देने वाला था। इमाम शदीद जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़े थे। उन्हें उठाया गया तो उनका दायां बाजू मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका था। सीने पर भी जख्म है, ऐसा लगा हमला आवर अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। इनकलाब का एक अहम सुतून गिरने वाला था, मगर वो इस खतरनाक कातिलाना हमले में भी बच गए, शायद इसलिए कि उन्हें जिंदगी में और बड़े तूफानों का मुकाबला करना था, कहीं बड़े चैलेंजेस का सामना करना था। पावर्स नहीं, सुपर पावर्स से टकराना था, क्योंकि मौत को छूकर वापस आने वाले इस इमाम का नाम था आयतुल्लाह अली खामनई। नाम से तो उन्हें सब जानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पहचानता कोई नहीं। आज वो ईरान के सुप्रीम लीडर ही नहीं, आलमी शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। ऐसे मास्टर जिन्होंने हर मुखालिफ चाल को नाकाम बनाया है। लेकिन कैसे? आखिर एक आदमी किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और उसके इत्तेहादियों के दबाव में भी न सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब है, बल्कि मुल्क को रीजन की एक बड़ी पावर भी बना चुका है। आखिर खामनई की ताकत का राज क्या है? उनका विजन क्या है? उनकी कहानी क्या है? दरीचा को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको खामनई की कहानी सुनाएंगे, वो कहानी जो वेस्टर्न मीडिया हमें नहीं सुनाता। ये एक सर्वाइवर की कहानी है जो दहाइयों से पूरी दुनिया के निशाने पर है। (1939) यह है ईरान का शहर मशहद। एक आलिम दीन सैयद जवाद खामनई के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा जाता है अली। ये एक इल्मी घराना था, मगर था बहुत गरीब, इसलिए अली का बचपन बहुत गुर्बत और सादगी में गुजरा। इल्म, अदब और मजहब से उन्हें बहुत लगाव था। इब्तिदाई तालीम मशहद में हासिल की और फिर आला दीनी तालीम के लिए चले गए, जो उस वक्त ईरान का सबसे बड़ा इल्मी मरकज था। और उसी शहर में अली खामनई की जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ आया, क्योंकि यहाँ उनकी मुलाकात हुई ऐसे उस्ताद से जो उन्हें सिर्फ दीन नहीं, दुनिया भी सिखा रहा था, उसकी इनकलाबी रूह बता रहा था। नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। अली खुमैनी के बहुत करीबी शागिर्दों में से एक बने। सिर्फ फ़िक़्ह और फ़लसफ़ा ही नहीं सीखा, बल्कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिद्दोजहद भी सीखी। वो शाह ईरान मोहम्मद रज़ा पहलवी की अमरीका नवाजी और आमरीत को चैलेंज करने वाली इनकलाबी तहरीक का हिस्सा बन गए। जब खुमैनी को जिला वतन कर दिया गया तो ये अली खामनई जैसे नौजवान आलिम ही थे जिन्होंने ईरान के अंदर मज़ाहमत को जिंदा रखा। उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकाना पड़ी। शाह की बदनाम पुलिस सावाक ने उन्हें बार बार गिरफ्तार किया, टोटल 6 बार गिरफ्तार किया। उन्हें जेलों में डाला गया, तशद्दुद किया गया, जिला वतन भी हुए, मगर पीछे नहीं हटे। ये जेल और जिला वतनी थी जिसने एक नौजवान आलिम को एक ज़बरदस्त इनकलाबी रहनुमा बना दिया, और ज़्यादा वक्त नहीं लगा, इनकलाब भी आ गया। फरवरी 1979 ईरान में इनकलाब आ गया, मगर अब एक आग का दरिया था जो पार करना था। मुल्क के अंदर हालात ख़राब थे और जो कमी रह गई थी वो 1980 में इराक के आमिर सद्दाम हुसैन के हमले ने पूरी कर दी। इस मुश्किल वक्त में अली खामनई ने अहम किरदार अदा किया। वो सुप्रीम डिफेंस काउंसिल में इमाम खुमैनी के नुमाइंदे बने। खुद फौजी यूनिफॉर्म पहनकर जंग के महाज पर जाते, मिंबर भी और मैदान भी दोनों जगह नजर आते। और तभी उन पर वो कातिलाना हमला हुआ जिसने वो शदीद जख्मी हुए, ऐसे कि उनका दायां बाजू मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया। जी हाँ, आपको शायद जानकर हैरत हो कि खामनई का सीधा हाथ काम नहीं करता। आप गौर से उनकी वीडियोस देखें, तस्वीरें देखें, आपको हमेशा वो उल्टा हाथ ही उठाते नजर आएंगे। बहरहाल इस हमले से उनका प्रोफाइल ऐसा बढ़ा कि कुछ महीने बाद ही उन्हें ईरान का सदर बना दिया गया। वो 1989 तक इस ओहदे पर मौजूद रहे। ये ईरान के लिए वाकई मुश्किल तरीन दौर था। एक तो इराक से जंग,
دوسری طرف ملک کے معاشی مسائل اور پھر دہشت گردی اور عالمی پابندیاں۔ لیکن ہر مشکل وقت ختم ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دور بھی ختم ہوا، لیکن ایک بری خبر کے ساتھ۔ 1989 میں امام خمینی کا انتقال ہو گیا۔ ملک سوگ میں ڈوب گیا۔ غم کی اس گھڑی میں سب سے بڑا سوال ایک ہی تھا، اب کیا ہوگا؟ خمینی کی جگہ کون لے گا؟ اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نئے رہنما خامنہ ای ہوں گے۔ ایران میں نیا سپریم لیڈر یعنی رہبر معظم چننے کی ذمہ داری ہوتی ہے مجلس خبرگان کے پاس، یعنی اسمبلی آف ایکسپرٹس کے پاس۔ اب کئی سینئر اور بڑے علماء موجود تھے، مگر مجلس نے ایک لمبی بحث کے بعد اس وقت کے صدر علی خامنہ ای کو نیا رہبر معظم بنا دیا۔ ما هم پیشنهاد اون آقای خامنه‌ای. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ حالا ما رأی میگیریم دیگه بحثم نمی‌کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستن قیام بفرمایید۔ یہ ایک حیران کن اعلان تھا، لیکن کیوں؟ کیونکہ خامنہ ای اس وقت مرجع تقلید نہیں تھے، یعنی سب سے بڑے آیت اللہ نہیں تھے۔ لیکن انہیں کیوں چنا گیا؟ ایک وجہ تو ان کا انقلابی ماضی تھا، پھر امام خمینی سے قربت، صدارت کا 8 سالہ تجربہ اور سب سے بڑھ کر ان کی سیاسی بصیرت۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہیں یہ عہدہ پیش کیا گیا تو وہ اتنی بھاری ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھے، مگر بعد میں یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ اب انقلاب کو سنبھالنے، اسے آگے لے کر جانے اور ملک کو اندر اور باہر کے ہر دشمن سے بچانے کی بھاری ذمہ داری خامنہ ای کے کندھوں پر تھی، اور وہ یہ ذمہ داری تقریباً 35 سال سے نبھا رہے ہیں۔ لیکن کیسے؟ رہبر معظم بننے کے بعد خامنہ ای کے سامنے 2 بڑے چیلنجز تھے، ایک بیرونی دباؤ خصوصاً امریکہ کا پریشر، اور پھر مالی مشکلات۔ امریکہ نے ایران پر سخت پابندیاں لگا دی تھیں، جس کا مقصد تھا ایران کی معیشت کو تباہ کرنا اور یوں عوام کو حکومت کے خلاف بھڑکا کر ریجیم چینج کرنا۔ لیکن ایران نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ خامنہ ای نے ایک نئی حکمت عملی پیش کی، جسے کہتے ہیں اقتصاد مقاومتی، یعنی ریزسٹنس اکانومی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باہر کی دنیا پر ڈیپینڈ ہی نہیں کریں گے، بلکہ اپنے وسائل اور اپنی قومی صلاحیت پر بھروسہ کریں گے۔ پابندیوں کو مصیبت نہیں، نعمت میں بدل دیں گے، اپنی ہر چیز خود بنائیں گے، آئل ایکسپورٹ پر بھی اپنی ڈیپینڈنسی کم کریں گے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں گے۔ اس حکمت عملی کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہر مشکل کے باوجود ایران نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں حیرت انگیز ترقی کی۔ اس کی دفاعی صنعت مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہے۔ بیلسٹک میزائل، ڈرونز، ایئر ڈیفنس سسٹم، سب کچھ ایران خود بناتا ہے۔ پھر نینو ٹیکنالوجی، اسٹیم سیل ریسرچ اور ایرو اسپیس جیسے شعبوں میں بھی ایران کافی آگے ہے۔ یہ سب ریزسٹنس اکانومی کا نتیجہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا تھا کہ ملک سے باہر کیا ہوگا۔ اس کے لیے حکمت عملی تھی اسٹریٹجک پیشنس کی، یعنی فوراً جذبات میں نہیں آنا، ریئیکشن نہیں دینا، بلکہ لانگ ٹرم مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح وقت کا انتظار کرنا اور پھر اپنی چال چلنا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے ایران کا ایٹمی معاہدہ۔ سالوں مذاکرات کے بعد ایران نے 2015 میں امریکہ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام محدود کر دیا اور بدلے میں پابندیاں اٹھانے کا وعدہ کیا گیا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ایران کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوگا، کیونکہ 2018 میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر یہ معاہدہ توڑ دیا اور ایران پر پہلے سے بھی زیادہ سخت پابندیاں لگا دیں۔ یہ 3 سال جو ضائع ہوئے، اس نے ایران کو اتنا بڑا دھچکا پہنچایا کہ آج اس کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ معاملات یہاں تک پہنچے کیسے۔ اصل میں خامنہ ای کی قیادت میں ایران نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا، یہ کہ اسے اگر انقلاب کو بچانا ہے تو اسے یہ جنگ ایران سے باہر لڑنا ہوگی۔ اس نے ریجن میں اپنا انفلوئنس بڑھایا، جسے انہوں نے ایکسس آف ریزسٹنس کا نام دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ملکوں کا ایک غیر رسمی اتحاد تھا، جس میں لبنان میں حزب اللہ
اور عراق میں مختلف شیعہ جماعتوں کی حمایت حاصل کی گئی۔ پھر شام میں بشار الاسد کی حکومت کو بچانے میں بھی اہم کردار ادا کیا گیا اور یوں شام بھی ایکسس کا حصہ بنا لیا گیا، اور آخر میں سب سے اہم یمن، جہاں حوثی ایران کے اہم اتحادی بنے۔ مغرب اسے ایران کی پراکسی وار کہتا ہے، ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش سمجھتا ہے، مگر ایران کے لیے یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یہ اس کی دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر دشمن ان پر حملہ کرے گا تو جنگ صرف ایران کی سرحدوں پر نہیں لڑی جائے گی بلکہ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ یہ خامنہ ای کی ایک کامیاب لیکن بہت متنازع پالیسی ہے۔ اس پالیسی کا رزلٹ کیا نکلا، اس سے پہلے خامنہ ای کے ایران میں کیا ہو رہا تھا یہ دیکھنا ہوگا، تصویر کا دوسرا رخ بھی جاننا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آیت اللہ علی خامنہ ای کی قیادت میں ایران نے دنیا کا مقابلہ کیا اور اپنی خود مختاری کو آج تک بچا رکھا ہے، مگر اس کی ایک قیمت انہیں ضرور چکانی پڑی جو زیادہ تر عوام نے چکائی ہے۔ سب سے پہلے مالی مشکلات۔ دنیا بھر کی پابندیوں اور کسی حد تک حکومت کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ایران کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور کرنسی کی ڈی ویلیویشن نے عام ایرانی کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ پھر جیسے ہر انقلاب کو ایک خوف ہوتا ہے کہ کوئی کاؤنٹر ریولوشن نہ پیدا ہو جائے، بالکل ویسا ہی خوف ایران میں بھی ہے۔ اس لیے سیاسی آزادی پر کافی پابندیاں ہیں، میڈیا پر کنٹرول سخت ہے، انٹرنیٹ پر فلٹرز لگے ہوئے ہیں اور کسی بھی قسم کی سیاسی مخالفت برداشت نہیں کی جاتی۔ 2009 میں پیدا ہونے والی گرین موومنٹ ہو یا 2022 میں حجاب پر ہونے والا احتجاج، حکومت نے ہمیشہ انہیں سختی سے کچلا ہے۔ ایران کی بڑی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے جو انقلاب کے بعد پیدا ہوئی۔ ان کے خواب دوسرے ہیں، ان کا دنیا کو دیکھنے کا انداز پرانے لوگوں سے الگ ہے۔ وہ سماجی آزادی چاہتے ہیں، دنیا سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، لیکن کیا ایران کا موجودہ نظام ان کی امنگوں کو پورا کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس لیے ناقدین کہتے ہیں کہ علی خامنہ ای نے ایران کو دنیا میں تنہا کر دیا ہے۔ ان کی سخت پالیسیاں عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں، لیکن حامی کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے سامنے نہ جھکنے کی قیمت ہے۔ عزت اور خود مختاری کے لیے یہ قیمت ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ قیمت ایران آج بھی ادا کر رہا ہے۔ 19 اپریل 2025 علی خامنہ ای 86 سال کے ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی زندگی کے تمام امتحانات ختم ہو چکے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اپنے آخری ایام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن کون جانتا تھا کہ اس عمر میں بھی انہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کئی دہائیوں سے جاری شیڈو وار، پراکسی وار، خفیہ آپریشنز سب ختم ہو گئے۔ 13 جون 2025 کو اسرائیل نے وہ قدم اٹھا لیا جس کی دھمکی وہ ہمیشہ دیتا تھا۔ اس نے ایران پر ایک براہ راست فوجی حملہ کر دیا۔ نیوکلیئر تنصیبات، فوجی اڈے اور دیگر کئی فوجی اور شہری مقامات پر بمباری کی گئی، اور ابھی ایران ان حملوں سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اگلے روز ایک اور حملہ۔ اس مرتبہ ایران کے اہم ترین جرنیل نشانہ بن گئے، محمد باقری، حسین سلامی اور امیر علی حاجی زادے بھی۔ ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی جو پورے ریجن کو بدلنے والی ہے، بلکہ شاید دنیا کو بھی، اور اس جنگ میں اہم ترین کردار ہے 86 سال کے بزرگ آیت اللہ علی خامنہ ای۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنا چاہتا ہے، مگر کیا وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ حملہ کرے گا اور ایران خاموش رہے گا؟ کیا اس نے آیت اللہ خامنہ ای کے اسٹریٹجک پیشنس کو کمزوری سمجھ لیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو اسرائیل بالکل غلط تھا، کیونکہ ایران کا رد عمل اتنا شدید، اتنا تیز اور اتنا بڑا تھا کہ اس نے تل ابیب سے واشنگٹن تک سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران کے ڈرونز اور جدید ترین میزائل اسرائیل کے فوجی اڈوں پر ہی نہیں، اس کے شہروں پر بھی ٹوٹ پڑے۔ وہ وقت آ گیا جس کی تیاری خامنہ ای پچھلی 4 دہائیوں سے کر رہے تھے۔ خامنہ ای کے نزدیک یہ عزت کی جنگ ہے، جھک جانے یا غلام بننے کی بجائے مقابلہ کر کے اپنی بات منوانے کی جنگ ہے۔ اسٹریٹجک پیشنس کی جگہ اب اسٹریٹجک ایکشن کی جنگ ہے، مگر سوال یہ ہے اس ایکشن کی قیمت کیا ہوگی؟ کیا ایران کا یہ نظام بچ پائے گا؟ آج ایران بلکہ پوری دنیا کے سامنے یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ تاریخ آیت اللہ علی خامنہ ای کو کیسے یاد رکھے گی؟ ایک ایسے رہنما کے طور پر جس نے اپنی قوم کو دنیا کے سامنے جھکنے نہیں دیا، یا ایک سخت حکمران کے طور پر؟ یا شاید اس کا فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ ایران کا کیا ہوگا؟ جو ایران کا مستقبل ہوگا وہی خامنہ ای کی لیگیسی ہوگی۔